दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा दरवाजा जो 500 साल से बंद है। ना कोई उसे खोलता है, ना कोई उसे खोलने की हिम्मत करता है। और सबसे हैरानी की बात, उसे किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि एक मुस्लिम बादशाह ने खुद बंद करवाया था। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, उस दरवाजे के खुलने का इंतजार मुसलमान नहीं बल्कि यहूदी और ईसाई सदियों से कर रहे हैं, लेकिन वो खुद भी उसे खोलते नहीं। आखिर क्यों? उस दरवाजे में ऐसा क्या छुपा है? अगर वो खुल गया तो क्या सच में दुनिया बदल जाएगी? यही है आज की कहानी, एक खामोश दरवाजे की, जो बोलता नहीं लेकिन सदियों की कहानी अपने अंदर छुपाए बैठा है। ये कहानी हमें ले जाती है फिलिस्तीन, यरूशलेम और बैतुल मुकद्दस, एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख का जिंदा गवाह है। यरूशलेम दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, हजारों साल से आबाद। इस शहर ने बहुत कुछ देखा है। कभी रोमन आए, कभी बेजेंटाइन, फिर मुसलमानों की हुकूमत आई, फिर क्रूसेडर्स, फिर दोबारा मुसलमान और फिर उस्मानी सल्तनत। यानी हुकूमतें बदलती रहीं लेकिन शहर वही रहा। पुराने यरूशलेम के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी और उन दीवारों में कई दरवाजे थे। हर दरवाजा एक रास्ता, एक कहानी, लेकिन उन सब में एक दरवाजा सबसे अलग था, सबसे खामोश, सबसे रहस्यमय। शहर की पूरब दिशा में मस्जिद अल अक्सा की दीवार में एक दरवाजा मौजूद है जिसे दुनिया गोल्डन गेट के नाम से जानती है और अरबी में इसे कहा जाता है बाबल रहमा, यानी रहमत का दरवाजा। अगर आप मस्जिद अल अक्सा के मैदान में खड़े होकर पूरब की तरफ देखें तो दीवार में पत्थरों से बंद किया हुआ ये दरवाजा साफ नजर आता है। लेकिन ये कोई आम बंद दरवाजा नहीं, ये पूरी तरह सील कर दिया गया है। इस रास्ते से आज कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता। और इसके ठीक सामने एक और चीज है जो इस रहस्य को और गहरा कर देती है। उस दरवाजे के सामने जैतून का पहाड़ है जिसे माउंट ऑफ ऑलिव्स कहा जाता है। ये जगह भी बहुत पुरानी है और तीनों मजहबों में इसकी अहमियत बताई जाती है। अब जरा सोचिए, एक शहर तीनों मजहबों के लिए अहम, एक दरवाजा तीनों की नजर में खास, और वही दरवाजा सदियों से बंद। तारीख हमें बताती है कि जो दीवारें आज यरूशलेम के चारों तरफ खड़ी हैं, उन्हें उस्मानी सल्तनत के एक मशहूर बादशाह ने बनवाया था। नाम था सुल्तान सुलेमान। 16वीं सदी का दौर। उन्होंने पूरे शहर की दीवारों को दोबारा मजबूत करवाया, किलेबंदी की, दरवाजों को नया बनवाया, सब कुछ ठीक किया। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास में एक राज छोड़ दिया। करीब सन 1541 के आसपास उन्होंने इसी पूरब वाले दरवाजे यानी बाब अल रहमा को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। दरवाजे को पत्थरों से भर दिया गया, पूरी तरह सील कर दिया गया और तब से लेकर आज तक करीब 500 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये दरवाजा आज भी बंद है। अब यहाँ से कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि सवाल उठता है, आखिर एक मुस्लिम बादशाह ने अपने ही शहर का दरवाजा हमेशा के लिए क्यों बंद कर दिया? क्या सिर्फ हिफाजत या इसके पीछे कोई और राज भी छुपा हुआ है? कुछ इतिहासकार कहते हैं ये सिर्फ जंग और सुरक्षा का मामला था, क्योंकि अगर दुश्मन जैतून के पहाड़ की तरफ से आता तो सीधे इसी दरवाजे से शहर में घुस सकता था, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग एक और बात कहते हैं और यहीं से कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है। लोगों में ये बात मशहूर है कि उस दौर में यहूदी अपने मसीहा का इंतजार कर रहे थे और उनका मानना था कि उनका मसीहा जैतून के पहाड़ की तरफ से आएगा और इसी दरवाजे से शहर में दाखिल होगा। कहा जाता है कि शायद इसी वजह से इस दरवाजे को बंद कर दिया गया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस दरवाजे के सामने एक और चीज मौजूद है जो इस राज को और गहरा बना देती है। उस दरवाजे के बाहर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है। आज भी वहां सैकड़ों कब्रें मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कब्रिस्तान भी उसी दौर में बनवाया गया था ताकि इस रास्ते को पूरी तरह रोक दिया जाए। अब जरा ठहरिए और सोचिए, एक दरवाजा जिसे एक बादशाह ने बंद किया, एक पहाड़ जिससे मसीहा के आने की बात जुड़ी है, एक कब्रिस्तान जो उसके सामने बना है। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है
یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے؟ اور اصلی سوال تو اب شروع ہوتا ہے، آخر یہودی اس دروازے کے کھلنے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے عقیدے میں اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا مسیحا اور یہ دروازہ، ان دونوں کا کیا تعلق ہے؟ یہیں سے کہانی ایک نئے موڑ پر جاتی ہے اور ہمیں اترنا پڑے گا یہودیوں کی تاریخ، ان کے عقیدے اور ان کے انتظار کی کہانی میں، کیونکہ کہانی اب اس موڑ پر آ چکی ہے جہاں سے اصل راز کھلنا شروع ہوتا ہے۔ ایک دروازہ جو صدیوں سے بند ہے، لیکن کچھ لوگ آج بھی اس کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا یہودیوں کے عقیدے اور ان کی پرانی تاریخ میں۔ یہودی مذہب کی بہت سی پرانی کتابوں اور روایتوں میں یروشلم کا بار بار ذکر ملتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ بہت پرانے دور میں یہی ایک بہت بڑا عبادت گاہ تھا، جسے وہ کہتے ہیں ہیکل سلیمانی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت گاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنایا گیا تھا اور یہ ان کی عبادت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ لیکن اتہاس کا ایک دردناک سچ یہ بھی ہے کہ یہ عبادت گاہ جنگوں میں تباہ ہو گیا، پھر اسے دوبارہ بنایا گیا اور پھر ایک بار پھر تباہ کر دیا گیا، یعنی ایک ایسی جگہ جو بنی بھی، ٹوٹی بھی اور پھر کھو گئی۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے انتظار۔ یہودیوں میں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ایک دن ان کا مسیحا آئے گا، وہ آئے گا، ان کی قوم کو پھر سے اکٹھا کرے گا اور ان کا وہی پرانا عبادت گاہ یعنی ہیکل سلیمانی پھر سے بنایا جائے گا۔ اسی وجہ سے یروشلم ان کے لیے صرف ایک شہر نہیں بلکہ امید کا مرکز بن گیا۔ اب دھیان دیجئے، یہیں پر یہ کہانی اس بند دروازے سے جڑتی ہے۔ کچھ یہودی روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب ان کا مسیحا آئے گا تو وہ زیتون کے پہاڑ کی طرف سے آئے گا اور یروشلم میں داخل ہوگا، اور جو دروازہ ٹھیک اسی دشا میں پڑتا ہے وہی ہے باب الرحمہ یعنی گولڈن گیٹ، یعنی ان کے عقیدے کے مطابق مسیحا کا راستہ سیدھا اسی دروازے سے ہو کر گزرتا ہے جو آج پتھروں سے بند ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہودی اس دروازے کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھ لیجئے، ہر یہودی اس بات پر یقین نہیں رکھتا اور ہر اتہاسکار بھی اسے پکی تاریخ نہیں مانتا، کیونکہ یہ باتیں زیادہ تر مذہبی روایتوں اور مانیتاؤں پر آدھارت ہیں۔ اب کہانی یہی نہیں رکتی، کیونکہ اس دروازے کا ذکر صرف یہودیوں تک سیمت نہیں ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا عیسائی مذہب کی طرف۔ عیسائی روایتوں کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم آئے تھے تو وہ اسی دشا سے شہر میں داخل ہوئے تھے، یعنی جس دشا میں یہ دروازہ ہے اسی طرف سے ان کا آنا بتایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے عیسائی لوگ بھی اس دروازے کو اپنی تاریخ سے جوڑتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی وہی بات اتہاسکار کہتے ہیں کہ یہ باتیں الگ الگ روایتوں میں ملتی ہیں، اس لیے ہر بات کو پکی اور ثابت تاریخ نہیں کہا جا سکتا۔ اب اگر ہم اسلام کی نظر سے دیکھیں تو کہانی اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ بیت المقدس اور مسجد الاقصی اسلام میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث 1189 کا مفہوم یہ ہے کہ خاص عبادت کے لیے سفر صرف 3 مسجدوں کی طرف کیا جائے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد الاقصی اسلام میں کتنی اہم ہے۔ اور ایک اور بڑی بات، اسلام کے شروع کے دور میں مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ کے حکم سے قبلہ بدل کر مکہ کی طرف کر دیا گیا۔ اس بارے میں سورہ البقرہ کی آیت 143 کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں، تو اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کا اسلام سے بہت پرانا اور گہرا تعلق ہے۔ اب کہانی اور بھی آگے بڑھتی ہے اور ہمیں لے جاتی ہے قیامت کے قریب ہونے والی گھٹناؤں کی طرف۔ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ آخری دور میں اس علاقے میں بہت بڑی بڑی گھٹنائیں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، حالات بدلیں گے اور دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ لیکن یہاں بہت ضروری بات سمجھیے، ان معاملوں میں بہت سی باتیں لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں جو صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی، اس لیے ہمیں ہمیشہ صحیح حدیث اور صحیح علم پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث
2937 کا مفہوم یہ ہے کہ دجال نکلے گا اور بہت بڑا فتنہ پھیلائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، دجال کا پیچھا کریں گے اور آخرکار اسے لود نام کی جگہ پر ختم کر دیں گے۔ یہ جگہ آج کے فلسطین کے علاقے میں بتائی جاتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، ایک دروازہ جو یہودیوں کے لیے ان کے مسیحا سے جڑا ہے، عیسائیوں کے لیے ان کی روایتوں سے جڑا ہے اور مسلمانوں کے لیے مسجد الاقصی کی دیوار کا حصہ ہے، کیا یہ صرف ایک دروازہ ہے یا تینوں مذہبوں کی سوچ، ان کا اتہاس اور ان کا انتظار سب کچھ اس ایک جگہ پر آ کر جڑ گیا ہے؟ اور شاید اسی وجہ سے یہ دروازہ دنیا کے سب سے مشہور بند دروازوں میں سے ایک بن گیا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اب سب سے بڑا سوال باقی ہے۔ آج کے دور میں فلسطین اور یروشلم کا مسئلہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ کیوں پوری دنیا کی نظر ہمیشہ اس جگہ پر رہتی ہے؟ اور کیوں یہ چھوٹا سا علاقہ دنیا کی سیاست کا سب سے بڑا مدعا بن چکا ہے؟ یہیں سے کہانی اپنے سب سے حقیقت والے اور دردناک حصے میں داخل ہوتی ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ دروازہ کیوں بند ہے، بلکہ کیوں پوری دنیا کی نظر آج بھی اسی زمین پر ٹکی ہوئی ہے۔ فلسطین یہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، اسے کہا جاتا ہے انبیاء کی زمین، کیونکہ بہت سے نبی اسی علاقے میں آئے، یہیں رہے اور یہیں سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اسی وجہ سے یہ زمین تینوں مذہبوں کے لیے بے حد خاص بن گئی۔ مسلمانوں کے لیے کیونکہ یہاں موجود ہے مسجد الاقصی، وہی مسجد جس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث 1189 کا مفہوم یہ ہے کہ خاص عبادت کے لیے سفر صرف 3 مسجدوں کی طرف کیا جائے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی۔ اور یہی نہیں، اسلام کے شروع میں مسلمان اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ کا حکم آیا اور قبلہ بدل دیا گیا۔ اس بارے میں سورہ البقرہ کی آیت 143 کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں، تو اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ یعنی بیت المقدس کا رشتہ اسلام سے بہت گہرا اور بہت پرانا ہے۔ اب اگر یہودیوں کی بات کریں تو ان کے لیے بھی یہ جگہ اتنی ہی اہم ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہیں کبھی ان کا سب سے بڑا عبادت گاہ تھا، ہیکل سلیمانی، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ایک دن ان کا مسیحا آئے گا اور وہی عبادت گاہ پھر سے بنایا جائے گا۔ اسی وجہ سے یہ جگہ ان کے لیے صرف زمین نہیں بلکہ ان کی پہچان بن گئی ہے۔ اور اگر عیسائیوں کی بات کریں تو وہ اس شہر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، یعنی ایک ہی شہر، 3 مذہب، 3 الگ الگ عقیدے، لیکن ایک ہی زمین۔ اور یہی وجہ ہے کہ اتہاس میں اس شہر کے لیے بہت خون بہا۔ اب کہانی آتی ہے پچھلے 100 سالوں پر۔ اس دوران فلسطین کا علاقہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی ٹکراؤ کا میدان بن گیا۔ ایک طرف فلسطین کے لوگ کہتے ہیں یہ ہماری زمین ہے، ہمارے باپ دادا کی زمین ہے، ہم صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کہتا ہے یہ ہماری پرانی زمین ہے، ہماری تاریخ یہاں سے جڑی ہے۔ اور یہیں سے ایک ایسا ٹکراؤ شروع ہوا جو آج تک ختم نہیں ہوا۔ پچھلے 100 سالوں میں کئی جنگیں ہوئی، لاکھوں لوگ مارے گئے، ان گنت لوگ بے گھر ہو گئے، کئی گھر اجڑ گئے، کئی پریوار ٹوٹ گئے۔ آج بھی فلسطین کے لوگ مشکل زندگی جی رہے ہیں، کئی لوگ اپنے ہی گھروں سے دور کر دیے گئے، کئی بچے ڈر اور جنگ کے ماحول میں بڑے ہو رہے ہیں، اور دنیا بس دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ صرف زمین کا معاملہ نہیں ہے، یہ مذہب کا معاملہ ہے، یہ پہچان کا معاملہ ہے، یہ تاریخ کا معاملہ ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے اگر یہاں چھوٹی سی گھٹنا بھی ہوتی ہے تو اس کا اثر پوری دنیا کی سیاست پر پڑتا ہے۔ اب ذرا پھر سے اس بند دروازے کی طرف لوٹیے، باب الرحمہ، وہی دروازہ جو صدیوں سے بند ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صرف پتھروں سے بند ایک راستہ نہیں، بلکہ تینوں مذہبوں کی سوچ، ان کا اتہاس اور ان کا انتظار، سب کچھ اس ایک دروازے سے جڑ چکا ہے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اب آخری سوال باقی ہے، کیا یہ دروازہ کبھی کھلے گا؟ کیا سچ میں اس کا تعلق آخری دور سے ہے؟ اور کیا وہ دن آئے گا جب دنیا میں بہت بڑی تبدیلی ہوگی؟ یہیں سے کہانی اپنے سب سے گہرے اور آخری حصے میں داخل ہوتی ہے، جہاں سوال بھی ختم ہونے لگتے ہیں
اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک دروازہ جو صدیوں سے بند ہے، نہ اس نے کبھی کچھ کہا، نہ اس نے کبھی کچھ بدلا، لیکن اس کی خاموشی میں صدیوں کی کہانی دبی ہوئی ہے۔ اب ذرا ایک بار پھر سوچئے، یہ دروازہ یہودیوں کے لیے ان کے مسیحا کا راستہ ہے، عیسائیوں کے لیے ان کی روایتوں سے جڑا ہے، اور مسلمانوں کے لیے مسجد الاقصی کی دیوار کا حصہ ہے۔ یعنی ایک دروازہ، لیکن 3 مذہب، 3 عقیدے اور ہزاروں سال کی کہانی۔ کیا یہ صرف ایک دروازہ ہے یا ایک نشانی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جب یہ دروازہ کھلے گا تو دنیا میں بڑا بدلاؤ آئے گا۔ کچھ لوگ اسے مسیحا کے آنے سے جوڑتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آخری دور کی نشانیوں میں سے ہے۔ لیکن یہاں سب سے ضروری بات سمجھیے، ان باتوں میں سے بہت سی باتیں لوگوں میں مشہور روایتیں ہیں، ان کا صاف اور مضبوط ثبوت صحیح حدیث سے ہر جگہ نہیں ملتا۔ ہمیں ہمیشہ صحیح علم، صحیح حدیث اور قرآن پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث 2937 کا مفہوم یہ ہے کہ دجال بڑا فتنہ پھیلائے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کا پیچھا کریں گے اور آخرکار اسے لود نام کی جگہ پر ختم کر دیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ خاص اسی دروازے سے داخل ہوں گے، اس کا کوئی صاف ثبوت نہیں ملتا، اس لیے یہ ایک روایت یا ماننا ہے، اور اس کی اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب ایک پل کے لیے سب کچھ بھول جائیے، جنگ، سیاست، بحث، اور صرف اس دروازے کو دیکھیے۔ باب الرحمہ 500 سال سے وہی کھڑا ہے۔ اس نے دیکھا حکومتیں آتی رہیں، جاتی رہیں، جنگیں ہوتی رہیں، ختم ہوتی رہیں، لوگ آتے رہے، لوگ جاتے رہے، لیکن وہ خود آج بھی ویسا ہی ہے، خاموش، بند اور رہسیمئے۔ شاید یہ دروازہ ہمیں کچھ سکھاتا ہے کہ انسان بدلتا ہے، حکومتیں بدلتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، لیکن کچھ جگہیں ہمیشہ خاص رہتی ہیں۔ فلسطین یہ صرف ایک زمین نہیں، یہ انبیاء کی زمین ہے، یہ عبادت کی زمین ہے، یہ تاریخ کی زمین ہے، اور آج یہ دنیا کی سیاست کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ آج بھی فلسطین کے لوگ مشکل زندگی جی رہے ہیں، کئی لوگ اپنے گھر کھو چکے ہیں، کئی لوگ سالوں سے جنگ کے سائے میں جی رہے ہیں، اور مسجد الاقصی آج بھی ہر مسلمان کے دل کے بہت قریب ہے۔ یہ دروازہ ہمیں صرف ایک اتہاس نہیں بتاتا، بلکہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، حکومت ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن اتہاس رہتا ہے، سچ رہتا ہے، اور شاید اسی لیے یہ دروازہ آج بھی خاموش کھڑا ہے، جیسے وہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو تم بدلتے رہو لیکن میں گواہ رہوں گا۔ اب آخری سوال، یہ دروازہ کب کھلے گا؟ کیا فلسطین کا مسئلہ کبھی ختم ہوگا؟ اس کا جواب کسی انسان کے پاس نہیں۔ یہ دروازہ کب کھلے گا اللہ جانے، حالات کب بدلیں گے اللہ جانے، لیکن ایک بات ضرور ہے، بیت المقدس، مسجد الاقصی اور یہ بند دروازہ اب دنیا کی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، اور شاید قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ آخر میں ایک دعا ہے، یا اللہ فلسطین کے لوگوں کی حفاظت فرما، مسجد الاقصی